अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में मेहरीन सब्तैन और डॉक्टर बाबर आवान आज की गुफ्तगू में आपको खुशामदीद कहते हैं। ए मेरी अर्ज़े वतन, ए मेरी जान, ए मेरे फन, जब तलक ताबे तकल्लुम है पुकारूंगा तुझे। ये हमारे प्रोग्राम का आज खास पैगाम है। स्पीकर की रुखसती के बाद ताज़ा मुल्की सियासतनामा, नया मंजरनामा क्या होगा, ये आज के प्रोग्राम में आप जरूर जानिएगा। वफाकी वजीर का अदलिया पर इल्जाम, अदालती फैसले पर वजारती फैसला आ गया। जी हाँ, वो भी अपील से पहले। एक और धरना, उस पर हम बात करेंगे। हमने 7 फरवरी को इसी प्रोग्राम में एक बात कही थी जो लफ्ज ब लफ्ज 22 अगस्त को यानी कि कल सच साबित होगी। इस पे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है आज के प्रोग्राम में, जरूर सुनिएगा। अगला धरना जो आ रहा है, या आखिरी मार्का है या कुछ और भी बाकी है, ये जानिएगा। ऊफा के बारे में बात करेंगे। ऊफा बेवफाई का कूफा। ऊफा का बोझ वजीर आजम उठाएंगे या सरताज अजीज। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो के अगले सियासी सफर पर भी आज गुफ्तगू होगी। बाबर साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और कल माशाल्लाह जो हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, बहुत चर्चा हुआ, लोगों ने बहुत तारीफ की, और खासतौर पे स्ट्रेंजर इन द हाउस जो है वो तो एक ट्रेंड ही बन गया। और हमने जो कल गुफ्तगू की उस पर बहुत सी बातें होती रही, बहुत से हमने ट्वीट्स भी देखे। लेकिन ये बताइए, जो सबसे अहम सवाल आज मुझे लगता है आज के दिन के लिए मरकजी सवाल जो मेरे नज़दीक है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? सियासी मंजरनामा बदल गया है पाकिस्तान का। जो हुकूमत ने अभी तक कैपिटलाइज किया था, जितना भी मुख्तलिफ मरहलों के ऊपर जो फैसले उनके हक में आते रहे, वो कल न्यूट्रलाइज हो गई सारी सूरत हाल। आज हुकूमत के लिए मसाइल का एक नया मेन्यू है जो सामने आ गया है कल के फैसले के बाद। नंबर 1 मेन्यू के ऊपर आइटम ये है कि एक नया एहतजाजी मरहला वो शुरू होने वाला है। सही। नंबर 2 आइटम ये है कि एक सिंधी सियासी जमात जो अर्बन एरिया की है MQM, उसके इस्तीफों का अब क्या बनेगा। तीसरी बात यह है कि नए अलायंसेस के लिए कल लोग एक दूसरे से, सियासी लोग, उन्होंने ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ गुफ्तगुएँ कुछ सियासी अहम तरीन लोगों की आपस में हुई हैं कि इस गुफ्तगू को अपने तक ही रखा जाएगा। और एक और नई ओपनिंग शुरू हो गई है पंजाब में। यूँ समझा जा रहा था जिस तरह के कब्जा है सरकार का और सारी जगह सरकार ही सरकार है। फिर एक और जो इस मंजरनामे में जिसको कहते हैं एजेंट प्रोवोकेटो, वो इसको तहर्रुक देता रहेगा। वो जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ इंटीरियर मिनिस्टर वाला, वो और उसके ऊपर अभी तक होने वाली जो कार्रवाई है वो हेवायर कार्रवाई है, ना इधर है और ना उधर है। उसके ऊपर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि कुछ लोग पकड़े गए, लीड्स मिल गई वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो वज़ीर दाखिला वफाक के हैं चौधरी निसार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसी बात हुई तो हम बताएंगे। इसका मतलब फिर क्या हुआ देख लीजिए ना, इसका मतलब ये होता। अच्छा, एक और जो इस सियासी मंजरनामे में एक बड़ी बात है वो ये है कि बिल्कुल ही पंजाब को बैक बर्नर पे डाला हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल, वो कल इस्लामाबाद आएंगे और ही इज़ गोइंग टू स्टे फॉर गुड 8-10 डेज़। वो 8-10 दिन क्याम करने जा रहे हैं लाहौर में। ज़ाहिर है उनकी प्रेजेंस की वजह से भी सियासत में मुख्तलिफ तरीक़ों से गर्मी आने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और उसके साथ एक और जो बहुत बड़ा वाक़या हो गया, उस पर आज हम उसका कुछ बैकग्राउंड मैं देखने वालों से कहूँगा, इख्तिलाफी नोट देखने वालों से और दुनिया TV देखने वालों से, कि हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो मुज़ाकरात वाली कहानी थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसके पीछे क्या हुआ और इससे पहले क्या हुआ और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात जिन्होंने परसों होना था वो नहीं हो सके। अब ये जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी बात वो है जिसकी तरफ आज चौधरी निसार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारा किया। देखिए, अगर फौज और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान 100% मामलात पर 100% सब खैरियत है तो उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है। ये जो अपनी वफा को एक दूसरे के साथ दोहराने की क्या जरूरत है, फिर बताने की क्या जरूरत है कौम को। लोग सवाल कर रहे थे ना बाबर साहब, लोग कोई सवाल नहीं हो रहा लोगों के जहनों में सवाल था। ये जहन पढ़ने वाला जाहिर है हुकूमत के पास आला आ गया कि लोगों के जहन पढ़ना शुरू हो गए, तो फिर लोड शेडिंग वाला भी पढ़ लेंगे लोग उनको क्या कह रहे हैं।
پھر وہ ڈالر کے ریٹ والا پڑھ رہے ہیں کہ لوگ آج 105 پہ ڈالر چلا گیا، کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ تیل سستا ہو رہا ہے، وہ بھی پڑھ لیں. پھر وہ دیکھ لیں کہ پنجاب کا کسان ان کو کیا کہہ رہا ہے. پھر دیکھ لیں پنجاب کا چاول رکھ کے جو بیٹھا ہوا ہے کاشتکار، وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ دیکھ لیں کہ ایپٹما ان کو کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ دیکھ لیں کہ ان کو چھوٹے غریب میڈیم سائز والے جو پاور لومز ہیں، ان کے مرکز جو طاقت کا تھا فیصل آباد، اس کے اندر انہوں نے کل کیا کیا، آج کیا کیا. پھر وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ چھوٹے دکاندار کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ یہ دیکھ لیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر جانے کا بھی اور آنے کا بھی آپ اتریں گے بھی 5,000 روپیہ ان کو دے کے چڑھیں گے. یہ بتا جو انہوں نے شروع کیا اس کے اوپر لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں. جو اصل ایشو تھا اس کی طرف آج ہم کھل کے بات کریں گے اور تھوڑا آگے چل کے کریں گے. اچھا بابر صاحب، ابھی ایک گفتگو تو وزیر داخلہ کی جن کا آپ نے ذکر کیا، ایک گفتگو ابھی ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا، عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کچھ اپنے گلے شکوے جن کا انہوں نے بیان کیا، کیا تبصرہ کریں گے؟ عمران صاحب نے جو کچھ کہا جی اس میں ایک کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا نادرا کے وہ سیاسی ایجنڈا ہے ان کا آئندہ کا. یہ بھول جائیے کہ وہ اب گلے شکوے کی سٹیج پہ کھڑے ہیں. ان کو 4 حلقوں میں سے 2 حلقوں کے اندر یعنی 50% اپنی مرضی کا رزلٹ مل گیا، یا ان کی جو سیاسی ایجنڈے کو سپورٹ تھی وہ 50% بوسٹ اپ ہوئی ہے سیاسی طور پر تحریک انصاف. کل سے دیکھ لیجئے جو اگلا اس کا مرحلہ آنے والا ہے وہ اس کی طرف کہہ رہے ہیں. ایک میں نے کل یہ کہا تھا کہ 8-9 پوائنٹس ان کے ایجنڈے کے اوپر ہیں جو میرے علم کے مطابق، اطلاع کے مطابق. کل ایک پوائنٹ سامنے آیا تھا اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اگر 2 ہفتے کے اندر الیکشن کمشنر آف پاکستان کے اندر سے ان کے خط کا جواب نہیں آیا تو وہاں دھرنا ہوگا. دھرنا ایسا ہوگا کہ دنیا پچھلی دھرنے کو بھول جائے گی. انہوں نے کال بھی، ایک پبلک کال بھی دے لی ہے، پاکستان کے عوام کو بھی دے دی، سیاسی کارکنوں کو بھی دی. اور ساتھ اچھا بابر صاحب اس طرف جاتے ہیں ذرا، اس سے پہلے ایک اور گفتگو کرنی ہے کیونکہ وہ جو ابھی ایک بیان آیا سیاسی وزیر کا، میں ذرا جملہ مکمل کر لوں. ضرور. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سب جتنے بھی ہمارے سیاسی سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں کارکنوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ دھرنے کی تیاری شروع کر دیں. آج انہوں نے 2 نئی باتیں کی ہیں اور یہ روڈ میپ کا کل جو ہم نے بتایا تھا اس کا دوسرا نقطہ آج سامنے آ گیا. آج ان کا فوکس تھا سب سے پہلے نادرا کے اوپر، اور نادرا کے بارے میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نادرا صرف استعفیٰ دے دے، انہوں نے یہ کہا کہ کرمنل ایکٹس جو ہوئے ہیں، جو مجرمانہ فعل ہوئے ہیں، ان کے اوپر کارروائی کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے مجرمانہ فعل کے اوپر کارروائی کیا ہوتی ہے؟ پرچہ ہوتا ہے. پرچے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گرفتاری ہوتی ہے. گرفتاری کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملزم ڈالے جاتا ہے یا کوٹ لکھپت جاتا ہے یا کرنگی کی جیل میں جاتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے. اور ان 24 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک احتجاجی بلڈ اپ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوتا ہوا بالکل قوم کے سامنے. اب وہ کوئی راز کی بات تو رہی نہیں، کل تک راز کی بات تھی جو ہم نے کل راز کھولا تھا. اچھا اس کے اوپر ایک اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی اپوزیشن بھی نہ ہو تو نواز شریف کی کابینہ کے ارکان اپنے لیے خود اپوزیشن کافی ہیں. اور اس کا ثبوت میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب کو آپ کہیں کہ وہ آج جو گفتگو ہوئی ہے، کل کیا موڈ اور کیا لب و لہجہ تھا سپیکر کا، اور آج وزیر اطلاعات کا کیا لب و لہجہ تھا، وہ ذرا قوم کے سامنے رکھیں، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. آج کا جو فیصلہ ہے جو ٹریبیونل نے دیا جسٹس کاظم صاحب میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. جب میں ڈیٹیل فیصلے کو پڑھتا ہوں تو جو تحریر اپنے بارے میں لکھی ہے خود انصاف کرنے والوں نے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود نمائی کا شوق اتنا تھا اور کوئی تعصب اتنا تھا کہ انصاف پہ وہ تعصب جو ہے وہ حاوی ہوا اور خود نمائی جو ہے وہ بھی حاوی ہوئی. اس کی کسی کوتاہی کی سزا آپ سردار ایاز صادق صاحب کو دیتے ہیں، آپ احسن لطیف صاحب کو دیتے ہیں جو صوبائی رکن اسمبلی ہیں وہاں سے، لیکن اسلم صاحب جو تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں اسی حلقے میں، ان کو آپ کوئی سزا نہیں دیتے. تو یہ آپ کا تعصب ہے. ٹریبیونل کا فیصلہ ہے وہ مانتے ہیں، جو بھی عدلیہ کے فیصلے ہوں گے ان کو قبول کریں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ جو ہے متصابانہ فیصلہ ہے. یہ حق کی فتح ہے، یہ سچ کی فتح ہے، یہ پوری قوم کی فتح ہے. مجھے افسوس ہے کہ پرویز رسید صاحب نے جو ابھی کچھ کلمات ادا کیے ہیں یہ ایک شکست خوردہ ذہن کی نشانی ہے. آپ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان انصاف نہیں کر رہے، آپ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان تعصب برت رہے ہیں. ٹریبیونل کا فیصلہ ہے وہ مانتے ہیں، جو بھی عدلیہ کے فیصلے ہوں گے
ان کو قبول کریں گے۔ جی بابر صاحب، یہ آپ نے سنا، یہی میں نے سوال کیا تھا کہ عدالتی فیصلے پر وزارتی فیصلہ آگیا، اپیل سے بھی پہلے آ گیا اور وفاقی وزیر نے عدلیہ پر الزام بھی لگا دیا۔ بہت سنجیدہ صورتحال کل سے لے کے آج تک ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صحیح۔ میں نے کہا ہے کہ ان کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن تو اکثر ان کی تابعدار ہے، پہلے فرینڈلی ہوا کرتے تھی، اب تابعدار کے درجے پہ چلی گئی ہے۔ ان کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی۔ نیشنل اسمبلی میں بھی کبھی کبھی کچھ آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، جن پہ میرا جو تجربہ ہے پارلیمانی ممبر کی حیثیت سے بھی، پاکستان میں پارلیمانی مقدمات لڑنے والے وکیل کے 4 اشروں کا بھی میرا تجربہ، اور باقی جو تجربہ ہے وہ میں شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کے غریبوں کے لیے کچھ پارلیمنٹ نہیں کر رہی، اس کے باوجود بھی ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا، کل میں نے یہ کہا تھا جب ایاز صادق صاحب نے جو دنیا ٹی وی کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہو رہی تھی 10 سے 11 بجے، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ میں اس میں موجود تھا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ میں نے کہا میرا دل دہل گیا ان کی بات سن کے، اللہ نہ کرے کہ وہ تیاری کریں جو ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اسی کے مطابق وہ تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ آج وہ جج پہ برس پڑے، ایک ایسا آدمی جو اپیلنٹ ہی نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جو فریق ہی نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جو عدالت کے سامنے پارٹی نہیں ہے۔ جو عدالت کے سامنے پارٹی ہو وہ وکالت کے ذریعے سے اچھے محتاط لفظوں میں تعصب کا سوال اٹھا سکتا ہے۔ ابھی تعصب کا سوال اٹھایا ہے ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن والے ہیں، ان کے مقدمے میں ان کے وکیل علی نے اٹھایا تھا، علی ظفر نے، اور ان کو عدالت نے تعصب کا سوال اٹھانے کے حوالے سے ہی ان کو ایک شو کاز نوٹس بھی ملا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بھی تعصب کا سوال اٹھا ہے، اس سے پہلے بھی تعصب کا سوال اٹھتا رہا ہے، لیکن وہ اٹھاتا کون ہے؟ یہ سڑک پہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی عمران خان میڈیا ٹرائل کرتا ہے، پیپلز پارٹی کا جب زمانہ تھا تب کہتے تھے کہ عدلیہ کے فیصلے مانو، میڈیا ٹرائل مت کرو۔ آج وفاقی وزیر کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جو الزامات انہوں نے فاضل جج پہ لگائے ہیں، جج کون ہے؟ ہائی کورٹ کا فارمر جج ہے۔ جج کون ہے؟ ٹریبونل کا جج ہے۔ کس نے ٹریبونل لگایا؟ ان کی حکومت نے ٹریبونل بنایا۔ لا منسٹری کون سی ہے؟ وہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ٹریبونل بناؤ، پھر وہاں سے لا منسٹری نام دیتی ہے۔ یہ ٹریبونل کس نے بنایا؟ یہ ان کی لا منسٹری نے بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ 2013 کے بعد لا منسٹری کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے، نون لیگ کی لا منسٹری ہے۔ تو یہ بڑے سنجیدہ الزامات ہیں، ان کے اوپر کوئی پٹیشن تو انہیں عدالت کی بھی جا سکتی ہے، ان کے اوپر کوئی پٹیشن اور بھی جا سکتی ہے۔ میں اب مزید آئیڈیاز نہیں کسی کو دینا چاہتا، لیکن یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک اور اس کا پہلو، دوسرا یہ پہلو آ گیا سامنے کہ جو فیصلہ ان کے حق میں آئے، یہ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، ان کے اگر مخالف کے خلاف پرچہ ہو جائے کہتے ہیں عدالت میں جاؤ، قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اپنی باری آئے تو سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے عدالتوں کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، کس طرح سے قانون کو پاؤں تلے روند ہیں، اور کس طریقے سے جج پہ میں جو آئی ٹیک ویری سیریس ایکسیپشن آف ون فیکٹ، میں بہت شدید مجھے جس بات پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جج کی جو بھی فیصلہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے ایک فورم موجود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل جائے گی، وہاں وہ طے ہوگا کہ فیصلہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا، اس سے پہلے جو ان کا پسندیدہ چیف جسٹس ہے اس نے تو وہ اونٹ پہ لادنے کے لوڈ قریب ہو گیا، ٹرکوں کے اوپر لادنے والا لوڈ ہو گیا، جو اپنی تعریفوں میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ وہ بتاتا کوئی نہیں ہے کہ مشرف کو 3 سال کس نے دیے تھے، 1 مین پارلیمنٹ کس نے دیا تھا۔ اب جو یہ اختیار بھی، جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے اور اس کے وزیروں نے عدالت سے لڑائی شروع کر دی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ترجمان کو بھی بولنا پڑا، یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے، اور یہ پہلے جو بڑھ کے مارتے تھے کہ ہم اگر چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آئندہ کوئی شرائع دستور پہ نہیں آ سکتا، ان کا متشددانہ آج جو آغاز ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلنا حکمران آسانی کے ساتھ اس کو ہضم نہیں کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، جب بابر صاحب مختصر سا جواب دے دیجئے، یہ حکومت کے لیے اچھا ٹائم ہے کہ برا ٹائم، اور اگر برا ٹائم ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیں، حکومت کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اپنی خود احتسابی کرتی اگر ان میں سیکھنے کی صلاحیت کوئی موجود ہوتی تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے، وہ سیکھیں اور اپنی خود احتسابی کریں، دھاندلی نہ کریں۔ جو جعلی ووٹ جہاں جہاں بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کٹوا دیں، نادرا کو کام کرنے دیں، عدالتوں کو کام کرنے دیں، ٹریبونلز کو فیصلے کرنے دیں۔ ایک اور وزیر ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، وزیر بجلی نہ پانی، وہ بھی ایک پروسیڈنگ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں عثمان ڈار والے مقدمے میں۔ اس لیے یہ عدالتوں کا خود سامنا نہیں کرتے، جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں لوگوں کے خلاف درخواستیں لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو یہ خود بھاگ جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ لیکن برا ٹائم کس اعتبار سے ہے؟ برا ٹائم اس اعتبار سے ہے
کہ جو ان کی بری کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کی بجائے یہ الزامات کی ٹریڈنگ کی سیاست میں اگر پڑیں گے تو یہ حکومت کو مہنگا سودا پڑے گا، جو کہ غلط اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب، ہم ضرور ذکر کریں گے 7 فروری کو ہم نے اسی پروگرام میں جو بات کہی، جو خبر دی تھی بابر صاحب نے، وہ لفظ بر لفظ درست ہوگی 22 اگست کو. یہ جو خبر سچ ہوئی بابر صاحب، اس انکشاف پہ تو کوئی انعام ہونا چاہیے آپ کے لیے. آپ کیا خبر کیا ہے؟ خبر آپ بتائیں گی تو پھر کوئی انعام کے بارے میں بھی سوچا جا چلے سکتا ہے. خبر بتاتے نہیں ہیں بلکہ دکھا دیتے ہیں پہلے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا. خبر آپ کو بتاتا ہوں. اس حلقے کے نتیجے کے بعد وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، بنی گالا نہیں بیٹھیں گے. راؤنڈ تو آخری مراحل میں ہے، لیکن اس کے لیے واپسی کا جو روٹ ہے وہ NA 122 ثابت ہوگا. دھرنے کی واپسی یا احتجاج کی واپسی یا سڑکوں پہ آنے کی واپسی جو NA 122 کا نتیجہ ہے. اگر آپ نے مجھے جواب نہ دیا میرے لیٹر کا، میں انشاءاللہ وہ دھرنا کروں گا، ایک ایسا دھرنا کروں گا کہ وہ جو پچھلا 126 دن کا دھرنا ہے وہ آپ بھول جائیں گے. ایک ایسا دھرنا کروں گا کہ وہ جو پچھلا 126 دن کا دھرنا ہے وہ آپ بھول جائیں گے. جی بابر صاحب سنوا دیا، کیا کہیں گے اب آپ؟ یہ دھرنا 2 ہے جی. اچھا ہاں، اور یہ میرے خیال میں آخری مارکا سمجھ کے اس کو لڑا جائے گا، اس لیے کہ پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں رہی کسی طرح کی بھی بہتری کی اور اصلاح کی. جس طرح کا مکمکا کا نظام ہے، کمیٹی میں جو اصلاحات کی کمیٹی ہے وہ بیٹھی ہوئی، کیا وہ لیٹی ہوئی ہے. انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ہے، کل بھی میں نے کہا تھا دنیا ٹیلی ویژن کے دوسرے فورم سے میں نے کہا تھا، آج میں اختلافی نوٹ کے فورم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پچھلے 5 سال کے اندر جتنے ڈونرز نے فنڈ دیے ہیں، پاکستان کے فنڈز علیحدہ بات ہے، ڈونرز کے فنڈ بتا دیں کہ آپ نے انتخابی اصلاحات کے لیے کتنے پیسے ڈونرز نے آپ کو ساری دنیا سے بھیجے ہیں. وہ رقم سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں سے بھی اوپر ہے. چلے ٹھیک. یہ بتائیں. اچھا صحیح. بابر صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے اور اس گفتگو کو ہم نے ابھی جاری رکھنا ہے. دھرنا 2 یہ بہت عام ایک اور دھرنا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم اوفا کی بھی ضرور بات کریں گے. اس کا بوجھ کس کے سر پر ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب کے سر پہ ہوگا یا سرتاج عزیز صاحب کے سر پر؟ اس بارے جانیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک اور دھرنا آ رہا ہے. آپ نے کہا دھرنا 2 آ رہا ہے. یہ دھرنا 2 ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے اور کیا نتیجہ ہوگا؟ دھرنا 2 سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ غلط فہمی، سرکاری موقف جو کل کے فیصلے کے بارے میں وہ خلاف قانون ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بابر اعوان کی سٹیٹمنٹ، اس کو قوم نہ سمجھے. میں آپ کو ثبوت دکھا دیتا ہوں. ذرا دکھائیے جی 103AA. میں اس موقف پہ اپنی رائے کی بجائے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1976 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عوامی نمائندگی کا قانون ہے 1976 کا متعلقہ قانون. اس میں 2 جگہ پہ پاورز ہیں. ایک پاور ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. 103AA جو آپ کو سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پاور آف کمیشن ٹو ڈکلیئر اے پول وائڈ، کہ کمیشن بھی اس کو اس قانون میں آگے چل کے کہا گیا ہے اس کو بھی ٹریبونل والا اختیار بھی دیا گیا ہے. کمیشن از سیٹسفائڈ بائی ریزن آف گریو انلیگلٹیز or violation of provisions of this act or the rules, the poll in any constituency ought to be declared void. The commission may make a declaration accordingly. اگر کمیشن کے سامنے یہ بات آ جائے اطمینان بخش طریقے سے کہ کسی حلقے کے اندر انتخابات کے دوران قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے الیکشن کے، یا الیکشن کے جو رولز ہیں، ضابطے ہیں، جو ہدایات دی گئی تھی الیکشن کے عملے کو، ان کی خلاف ورزی ہو گئی، تو وہ الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور جسٹس کاظم علی ملک صاحب نے کل الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. اس لیے سرکاری موقف غلط ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز پہ فیصلہ ہوا نہیں، یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور قانون میں لفظ دھاندلی نہیں لکھا ہوا، قانون میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے. اب یہ اختیار تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد کوئی آدمی یا کوئی مقدمہ چلا جائے الیکشن ٹریبونل میں، تو وہاں کیا اختیارات ہے ذرا دکھا دیجئے گا جی. 70 متعلقہ سیکشن دکھا دیجئے. یہ بھی اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے گراؤنڈ فار ڈکلیئرنگ الیکشن ایز اے ہول وائڈ. یہ کس کے پاس ہے کہ وائڈ ڈکلیئر کر سکتا ہے الیکشن کو؟ کون؟ پہلے میں نے کہا الیکشن کمیشن 103AA میں 70 میں لکھا ہوا ہے the tribunal shall declare the election as a whole to be void if it is satisfied that the result of the election has been materially affected by reason of number 1. کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ
کس چیز سے متاثر ہوا الیکشن؟ the failure of any person to comply with the provisions of this act or the rules. کہ کوئی شخص بھی ناکام رہا اس قانون کے اوپر اور اس کے جو ضابطے تھے ان پہ عمل درآمد کرنے میں. یہی تو الیکشن کل وائڈ ڈکلیئر کرتے ہوئے اسپیکر کا الیکشن کل یہی تو فیصلہ کیا کاظم علی ملک نے. بی پہ چلے جائیے گا, 70 بی پہ جی. اور ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ The prevalence of extensive corrupt and illegal practices at the election. کہ الیکشن کے نظام کو بنا دیا گیا مذاق. آپ دیکھیے شناختی کارڈ نہیں نکلے, آپ دیکھیے ووٹ نہیں نکلے, آپ دیکھیے موریں نہیں نکلی, آپ دیکھیے ہر جگہ سے انلیگیلٹیز کی, کرپٹ پریکٹسز کی بھرمار ہوئی. یہ 2 ریزنز ہیں جن کے اوپر یہ ہٹا دیجئے جی. فیصلہ ہوا کل کا, اور کل کے فیصلے کو یہ کہنا کہ یہ ٹیکنیکلی ہمیں ناک آؤٹ کیا گیا, کل کے فیصلے کو یہ کہنا اس میں کوئی تعصب تھا یا کسی کی فیور ہوئی یا کسی کی مخالفت ہوئی حکومت کے لگائے ہوئے کمیشن نے, اور کمیشن کے نیچے حکومت کے لگائے ہوئے ٹریبونل نے ان کی اپنی وزارت کی طرف سے اس نے کوئی زیادتی کی ہے. یہ بالکل قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے اور سرکاری پروپیگنڈے کی تردید میرے لفظوں سے نہیں ہوتی, یہ 2 قوانین ہیں جن سے ہوتی ہے. اب آ جائیے. ٹھیک ہے بابر صاحب, یعنی بے ضابطگی اور دھاندلی کی وضاحت جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں ہوگی. ایک اور بے ضابطگی ہوئی, اس کی طرف چلے ذرا, اکراس دا بارڈر چلیں, ابھی آپ نے اس پہ کچھ بات کرنی ہے. میں اس پہ بات ختم کر چکا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دھرنے کا انہوں نے اعلان کیا اس کو ایک روکنے کا طریقہ بھی ہے. اچھا, روکنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ جو الیکشن کمیشن کے 4 ممبران ہیں, جیسے سردار رضا سے کسی کو شکایت نہیں ہے, ممبران سے شکایت کی گئی ہے, ان کو حکومت ہٹانے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیج دے, دھرنا رک جائے گا. دوسرا یہ کہ 3 ہفتے پہلے انہوں نے انتظار کیا, ایک متعلقہ متاثرہ فریق ہے, اس کے لوگ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, اور بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جا کے اس نظام میں گھس کے. میں اس نظام کا حصہ ہوں, مجھے پتا ہے لوگوں کے کتنی تکلیف اور کتنے اخراجات ہوتے ہیں, تو ان کے آپ مان لیجئے, ان کے آپ جواب دے دیجئے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف آپ مقدمے کر کے ان کو گرفتار کر لیجئے. دھرنا خود بخود روکا جا سکتا ہے نا جی, یہ دھرنے کو روکنے کا طریقہ ابھی تک موجود ہے. حکومت نہیں روکنا چاہے گی تو پھر وہ گڑبڑ کی ذمہ دار ہوگی. چلے ٹھیک. اچھا بابر صاحب, ہم بات کر رہے تھے ایک اور بے ضابطگی جو اکراس دا بارڈر ہوئی, اور ہم بات کر رہے ہیں اوفا معاہدے کی. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو 2 ممالک کے درمیان ایک بات چیت ہونے جا رہی تھی. پہلے ذرا اوفا معاہدہ بتا دیجئے کیا ہے, کیونکہ بڑا ہی یہ اس کو کنفیوز کر دیا ہے. اوفا معاہدے کو کوفہ معاہدہ کہنے لگا ہوں جی. وہ جس طرح کہتے ہیں نا, کسی نے کہا تھا کہ ہوائے کوفہ نامہرباں کو کیا معلوم کہ لوگ خیمہ صبر و رضا میں زندہ ہیں. یہ وہاں کون کس نے وہاں پہ کوفے والے کا کردار ادا کیا, ذرا پہلے دیکھ لیجئے جی. اس کا متعلقہ حصہ جس کو کہا جا رہا تھا پاک بھارت مذاکرات اور NSAs کا لفظ, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے درمیان, یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ اس کے لیے تیار کی گئی تھی اوفا میں, اس کے اندر 5 نکات ہیں. میں 5 قوم کے سامنے رکھ کے بات کھول کے کر دیتا ہوں. A meeting in New Delhi between the 2 NSAs to discuss all issues connected to terrorism. پہلا یہ نقطہ رکھا گیا تھا کہ دہشت گردی سے متعلقہ سارے معاملات کے all issues connected to terrorism ان کے اوپر گفتگو ہوگی. دوسرے پہ ذرا تشریف لے آئیے گا جی. Early meetings of DG Border Security Force, یہ انڈیا کی ہے, and DG پاکستان Rangers followed by that of DG MOs. اچھا, اب یہ جو میٹنگ ہے یہ فوجیوں اور رینجرز دونوں طرف کے ان کے درمیان کی میٹنگ کا تذکرہ اس میں آ گیا, اس کو جلد کیا جائے گا. تیسرے پہ چلے جائیے گا, جو مچھلیاں پکڑنے والے فشرمین پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو 15 دن کے اندر اندر رہا کر دیا جائے گا. چوتھے پہ چلے جائیے گا جی, میکنزم فار فیسیلیٹیٹنگ ریلیجیس ٹورزم, کہ جو مذہبی یاتری ان کے آتے ہیں اور ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں عرس وغیرہ پہ, ان کو میکنزم بنا کے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, سہولت دی جائے گی. ذرا 5ویں پہ جائیے گا جی. Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial. صرف ممبئی حملے کے کیس کی بات کی گئی ہے اور کسی کیس کی بات نہیں کی گئی. Including additional information like providing voice samples, کہ جو انہوں نے جعلی آوازیں تیار کی ہیں لوگوں کی, وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی عدالتوں کو وہ دینے کے لیے ہم بھیجیں گے. اچھا, پہلا سوال آپ کا سوال, اس کا میں جواب دیتا ہوں جی, کہ جی یہ تو ہے نا جی وہ متعلقہ سارے کا سارا آپ ٹرمز میں سے یہ 5 اہم نکات ٹرمز آف ریفرنس ہیں جن کے اوپر آپ نے کہا ہمارے مذاکرات ہوں گے. پہلا سوال تو حکومت پاکستان جواب دے, کشمیر کہاں ہے, سرکریک کہاں ہے, صحیح, سیاچین کہاں ہے,
LOC کہاں ہے, ہمارے شہداء کہاں ہیں, ہمارے زخمی کہاں ہیں, ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر کہاں ہیں پاکستانیوں کے. اور وہ گھر سارے کے سارے آتے ہیں 2 وزیروں کے حلقے میں, اور پھر جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے اس کے اندر. دوسرا سوال اس سے بھی امپورٹنٹ ہے, ٹیررزم یہ یوں ایک کاغذ کر کے نا ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں انہوں نے لہرایا, کہا یہ سارے ثبوت ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ آپ ہمیں بھجوائیں, پاکستان کی میڈیا کو دیں, پبلک کریں, دنیا کو دیں وہ ثبوت. آپ یہ کاغذ دکھا کے ہمیں بہلانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کی پرفارمنس اوفا والی قوم اس کو معاف کر دے گی, یا آپ کی حکومت کی یا آپ کے وزیر اعظم صاحب کی وہ پرفارمنس جو اوفا میں آپ نے دکھائی ہے وہ معاف کر دے گی. ایڈوائز وہاں پہ کرنے والے ایڈز تو آپ ہی تھے جنہوں نے وزیر اعظم کو یہ بات نہیں بتائی یا بتائی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی. یہ بات بھی آپ کھول کے قوم کے سامنے رکھیں. اب ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے ٹیررزم. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مغربی بارڈر سے ٹیررزم ہوتا ہے وہاں انہوں نے 12 اپنے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں اپنے سفارت خانے کے. کیا کر رہے ہیں جی وہاں سے؟ کوئی افغانی انڈیا میں گھسنے دیتے ہیں؟ آپ بتائیے کس جگہ افغانی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس تو 32 لاکھ ہیں اور 33 سال ان کو ہو گئے. پھر ایک اور جواب آپ قوم کو دے دیجئے گا, جو ہمارے چمن بارڈر سے جو مداخلت ہوتی ہے وہ انڈیا کے ذمہ ہے. پھر جو ہمارے صوبہ بلوچستان میں مداخلت ہوتی ہے وہ انڈیا کے ذمہ ہے. جو ہمارے کراچی کے بعض علاقوں میں کھل کے کہا بھی گیا اور مداخلت ہوتی ہے, جو شواہد ہمارے پاس موجود ہے, ٹریننگ کا لوگوں نے دعویٰ کیا اور ٹریننگ کے پھر ثبوت سامنے آئے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم تو متاثرہ فریق نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہم ٹیررزم کا پاکستان مظلوم فریق ہے. 50,000 شہری رائے ملک کے عدم ہوئے, اور اس بیوروکریسی اور یہ والے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور یہ والی جو وزارت خارجہ ہے اور یہ والی جو جمہوریت ہے, اس جمہوریت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایجنڈا ایسا سیٹ کرتے کہ جس ایجنڈے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لگتا کہ کوئی باعزت ملک بیٹھا ہوا ہے دوسرے ملک کے سامنے. بالکل صحیح. اچھا بابر صاحب, ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا, بہت جلدی سے اس کا جواب دیجیے گا کہ اس کا ذمہ یعنی کہ یہ اس فیلیور کا جو ذمہ ہے وہ سرتاج عزیز صاحب پر ہوگا, وزیر اعظم صاحب پر ہوگا؟ کیونکہ ایک اپڈیٹ دیتی چلوں کہ ابھی انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا سرتاج عزیز صاحب نے کہ اوفا معاہدے میں کشمیر کا لفظ لکھا نہیں, مطلب اجازت نہیں دی گئی, لکھنے نہیں دیا گیا. تو کیوں آپ نے اس طرح سے کیا, آپ کیوں مان گئے؟ سرتاج عزیز صاحب آپ جب ہوتے تھے نا وزیر خزانہ, لوگ کہتے تھے سرچارج عزیز صاحب, سرچارج لگاتے ہوئے آپ کبھی اجازت لیتے تھے پارلیمنٹ سے؟ اس معاہدے کو اصلی سوال یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کیوں نظر انداز کیا, قومی اداروں کو آپ نے کیوں نظر انداز کیا؟ یہ معاہدہ جب ہونے لگا تھا تو آپ منع کر دیا گیا. کس نے منع کر دیا؟ یہ جواب بھی دے دینا. مودی نے منع کرایا. آپ کے جو انہوں نے جو مینگوز بھیجے تھے نا, یہ جو اگلی ٹوکری تھی نا, یہ دس از سیکنڈ ایکسپلوڈنگ مینگوز باسکٹ, کہ یہ ایسی ٹوکری تھی جو وہ بھی پھٹ گئی درمیان میں ہی, نہ وہ ادھر گئی نہ ادھر گئی. سوال یہ ہے کہ آپ کو فوراً سرتاج عزیز صاحب کو ذمہ داری تو پتہ ہے سرتاج عزیز کی اکیلے کی نہیں ہے. لفظ لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 90 اور 91 میں کہ وزیر کوئی بھی کام کرے گا اس کی ذمہ دار اور رسپانسبل ہے, قوم کے سامنے جواب دہ ہے پوری کابینہ جس میں وزیر اعظم اور سارے وزیر شامل ہیں. حکومت بالکل صحیح, حکومت جواب دہ ہے اس تمام تر کام کی. یہ جو کچھ ہوا, جو پروسیڈ ہوا, نہیں پروسیڈ ہوا. ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور بھی بہت سی اہم باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ کے سوالات, آپ کے پیغامات حکومت کے نام, وہ بھی آپ کے ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کے ٹویٹس, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کرتے ہیں بلاول بھٹو کے اگلے سیاسی سفر کا. جی بابر صاحب. بلاول صاحب صبح میرے خیال میں آئیں گے اسلام آباد اور اس کے بعد وہ پنجاب میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ان کا ایک ہل ٹاپ ٹاسک ہے جو انہوں نے شروع کرنا ہے, اور پاکستان میں وہ ینگسٹ سب سے کم عمر آدمی ہے جو ایک پارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں لیڈر کے طور پہ اس وقت. ان کے پاس لمبا ٹائم ہے, لیکن سیاست آج کل اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے جاب ہو گیا ہے. اس لیے ڈے ٹو ڈے جاب بڑا ٹرکی ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی کمپٹنٹ ٹیم ساتھ چاہیے ہوتی ہے, جو اگر کامریڈ ہوں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے نہ ہوں, اگر انٹلیکچوئلز ہوں تو اپنی ذات سے اوپر سوچنے والے ہوں, اگر پیشہ ور ہوں تو وہ پیشے کو تجارت نہ بنائیں. آئی وش ہم گڈ لک. چلے ٹھیک ہے. لاہور آ رہے ہیں, ان کی آمد ہے اور سیاست میں تیزی نظر آ رہی ہے. بابر صاحب, ہمارے عوام, ہمارے لوگ, عوام کو تو پارلیمنٹ بھولی ہوئی ہے, لیکن ہم ان کو یاد کرتے ہیں. شاہد خان صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلیز ریز دی ایشو فار دی ایگریکلچرسٹ ایٹ دیر از نو ایکسپورٹ فار آل کراپس اینڈ دی ایگریکلچرسٹ آر اسٹرگلنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کاشتکار ہے وہ جد و جہد کر رہا ہے اس بات کے لیے کہ اس کی فصلوں کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے اور جو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے, لیکن یہ مطالبات پورے ہونے کا وعدہ کیا جاتا ہے اور پھر اگلے دن وہ بھول جاتے ہیں, اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ایگریکلچرسٹ گاؤں میں رہتا ہے, اس کی آواز شاید ٹیلی ویژنوں تک نہ پہنچے. شاہد خان, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کاشتکاروں کی آواز ہم ہمیشہ پہلے بھی اٹھاتے رہے, آئندہ بھی اٹھائیں گے. پاکستان زرعی ملک ہے. یعقوب بٹ صاحب ہیں جی, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا پنجاب پولیس صرف پیسوں کے لیے کام کرتی ہے یا عوامی خدمت کے لیے؟ یہ سوال خادم اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے اور پنجاب کے آئی جی سے پوچھا جا سکتا ہے, جہاں تھانے فروخت ہوں بدقسمتی کے ساتھ, جہاں وزیر داخلہ کی حفاظت پہ جو ہوں وہ سبزی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, جہاں پہ عوام کی حفاظت والے جو ہیں وہ حکمرانوں کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوں, وہاں پھر آپ سمجھ لیجیے نا جی کہ کس کس خدمت ہو رہی ہے. عوام کے علاوہ سب کی خدمت ہو رہی ہے, سارے ادارے اسی طرح سے کر رہے ہیں. بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ضیاء اللہ ضیاء لک صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ غریب عوام پس رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ضیاء اللہ لک صاحب, غریب عوام پس رہے ہیں. امیر لوگ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو غریب اور امیر کے درمیان وسائل کی, آمدنی کی, مواقع کی, نوکریوں کی تقسیم ہے, بہت شدید اس میں ڈسپیرٹی اور گڑبڑ ہے. گورنمنٹ سسٹم اتنا ٹیکس کس وجہ سے لے رہی ہے, کچھ پتا تو چلے. سوال گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ ٹیکس لے کے کہاں پہ خرچ کرتے ہو؟ بھائی کوئی خرچ نہیں ہوتا, آپ بے فکر کیجئے گا, اپنی قوم کو بھی خود بھی بے فکر رہیے گا. یہ سارے کے سارے وسائل کچھ لوگوں کے لیے, اور وہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے پاکستان سے زیادہ آم کی پیٹیاں اور مودی کی خوشنودی اور اپنے ذاتی مفادات اہم ہیں. بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی معاہدے پہ لکھنے کے لیے. صحیح, ہمارے عوام, ان کی آواز ہم نے پہنچائی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے یہاں پہ جمعہ ہفتہ اتوار 8 بجے. ضرور دیکھیے گا اختلافی نوٹ. بابر صاحب, جب تلک تاب تکلم ہے پکاروں گا تجھے, اے میری عرض وطن. اوفا کی کوفہ نما بے وفائی کے تناظر میں ہے کہ اے میری عرض وطن, پھر تیری دہلیز پہ میں یوں نگوں سار کھڑا ہوں کوئی مجرم جیسے, کوئی مجرم جیسے. آنکھ بے اشک ہے برسے ہوئے بادل کی طرح, ذہن بے رنگ ہے اجڑا ہوا موسم جیسے. تو نے وہ سحر میرے حرف نوا کو بخشا جو دلے قطرائے قلزم کو چھپا دیتا ہے. تو نے وہ شعلہ ادراک دیا تھا مجھ کو جو کف خاک کو انسان بنا دیتا ہے, اور یہ قلم تیری امانت تھا. مگر کس کو ملا جو لٹا دیتا ہے نشے میں سلف کی جاگیر, جیسے میزان عدالت کسی کج فہم کے پاس, جیسے دیوانے کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیر, اور تیری روتی ہوئی مٹی پہ نظر کیا جمتی کہ وہ ہنستے ہوئے جلووں کا تماشائی تھا. ایک پل آنکھ اٹھائی بھی اگر تیری طرف, میں بھی اوروں کی طرح صرف تماشائی تھا, اور اب خواب سے چونکا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, ایک ایک حرف میرا تیر ملامت ہے مجھے. تو اگر ہے تو میرا فن بھی میری ذات بھی ہے, تو اگر ہے میرا فن بھی میری ذات بھی ہے, ورنہ یہ شام طرب صبح قیامت ہے مجھے. اور میری آواز کے دکھ سے مجھے پہچان ذرا, میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے. وہ بھی شاعر تھا کہ جس نے تجھے تخلیق کیا, میں بھی شاعر ہوں تو خون دے کے سواروں گا تجھے. اے میری عرض وطن, اے میری جان, اے میرے فن, جب تلک تاب تکلم ہے پکاروں گا تجھے. پاکستان, پاکستان, صرف پاکستان.